سید المرسلین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. فقد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم العظیم صدق رسول الکریم. نبی اکرم و محتشم نور مجسم شہنشاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم احمد بے میم احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات پاک پر دل کی تہ گہرائیوں کے ساتھ محبت الفت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سائل لنا شفاعت جان جمال حسنت جمیع خصال
सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। हाज़िर सामीन मोहतरम, क्योंकि मैंने तो पहले ही आगाह किया होता है, जो बंदा या औरत महफिल में आते हैं ना, उनको मैं ये पहले कहता हूँ कि महफिल है, महफिल के बाद दुआ में शामिल होना, फिर जो अपनी बात है वो कहना। क्योंकि जिसको मैं कहता हूँ, मैं रात को नवाफिल पढ़ के वो जो मुझे बंदे कहने आते हैं या बीवी हैं कि मेरा ये काम है, मैं फिर रात को उनके लिए हजूर के आगे अर्जी करता हूँ, या आका जो मर्द औरत बच्ची बच्चा बूढ़ा बूढ़ी आए हैं, मेहरबानी फरमाएं, उनका जो उनकी दिली ख्वाहिश नेक है वो पूरी फरमाएं। मैं रात को ये कर लेता हूँ। जो फिर आते हैं तो चले जाते हैं, दूसरे दिन या तीस जल्द भी आए, फिर मैं उनका वो तो नहीं ना कर सकता, जैसे मैंने रात को उनके आगे हाथ बांधकर सरनगू होकर गिड़गिड़ा कर उसके लिए जो मांगा होता है वो दूसरे दिन नहीं मांगता। जिस दिन मैं जिसको बुलाता हूँ उस रात उसके लिए अर्जी करता हूँ। ये नहीं मैं अपने से आपको बना देता हूँ, हम अगर आपके पीने हमारे पीछे भी हैं, इसलिए हमने उनसे भी इजाज़त लेनी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ जो मर्द या औरत आए कि महफिल के बाद जो भी आपका काम होगा वो इंशाल्लाह करेंगे। लिहाजा मकसद जो चले जाते हैं ना, मैं पहले आगाही करता हूँ कि महफिल होनी है। अगर चले जाते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, काम तो अल्लाह करने वाला है, पर दूसरे दिन मैंने फिर वो अर्ज़ी नहीं की होती, इसे जब मैं बुलाऊँ उस रात को अर्ज़ी करता हूँ। हाज़िर सामीन मोहतरम, अल्लाह जल्ला शानहू अम्मा वालहू, आपने फरमाया इन्नी जअलुल फिल अर्ज़ि खलीफा, मैंने अपना खलीफा मुकर्रर किया आदम अलैहिस्सलाम, खालक़ आदम अला सूरतिही, और मैंने आदम को अपनी ही सूरत पे खलक किया, और आदम को मैंने अपना खलीफा मुकर्रर किया। अल्लाह ने खलीफा मुकर्रर किया आदम को, या फिर हजूर ने मुकर्रर किए खलीफे? अल्लाह ने भी खलीफा मुकर्रर किया है, हजूर ने भी खलीफे मुकर्रर किए हैं। अल्लाह ने सिर्फ एक को मुकर्रर किया है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 को मुकर्रर किया है। नंबर 1 हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा अव्वल। नंबर 2 हज़रत उमर फारूक उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा दोम। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन। गनी का मतलब होता है देने वाला, ज़ुन्नूरैन का मतलब होता है 2 नूरों वाला। देने वाला भी आपसे लफ्ज़ मंसूब है, तो नूरों वाला भी आपसे मंसूब है। चौथे हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा अमीर मोमिनीन अमीर मुस्लिमीन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये 4 खुलफा हैं हजूर के। अल्लाह ने 1 मुकर्रर किया, हजूर ने 4 मुकर्रर किए। अल्लाह ने 1 मुकर्रर किया तो फरिश्तों ने पता क्या कहा, या इलाही से ना बनाएं, ये फसाद करवाएगा, दंगे करवाएगा, कत्ल गाज करवाएगा, चोरी डकैती करवाएगा, इनको ना बनाएं। फरिश्ते
نور ہیں، ملائکہ پاک ہیں، صاف ہیں، طیب ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا الہی اس کو نہ بنا۔ جب حضور نے بنایا تو تمام صحابہ نے سہرایا، فرشتے انکار کر رہے ہیں خلیفے کا کہ نہ بنا۔ جس نے بالکل ہی انکار کر دیا وہ شیطان ہو گیا۔ ادھر حضور نے جب خلیفے بنائے، حضور کے یار ہیں، حضور کے دلدار ہیں، حضور نے جب 4 خلیفے بنائے تو تمام صحابوں نے سہرایا، یا آقا جیسے آپ کی مرضی، جس کو مرضی چن لیں۔ ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں نہ بنا، ادھر صحابہ کہہ رہے ہیں یا آقا جیسے آپ کی مرضی۔ کیا بات، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کی شان، جیسے آپ کا مقام، جسے چاہے چن لیں۔ فرشتے چننے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ ایک اور علیحدہ ٹاپک ہے، مقصد ذوالنورین، 2 نوروں والا عثمان غنی ذوالنورین۔ آپ خلیفہ سوم ہیں، امیر المومنین، امیر المسلمین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے رشتہ دار بھی ہیں، اتنے دور کے بھی نہیں۔ جو عثمان غنی، عثمان ابن عفان، حضور کی جو لڑی ہے وہ حضرت عبد المطلب تک جاتی ہے، عبد المناف تک جاتی ہے عثمان غنی کی۔ عثمان غنی کی جو نانی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکی پھوپھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رشتہ دار بھی ہیں، پھر بھی حضور آقا ہیں۔ وہ نہیں کہتا کہ میں رشتہ دار ہوں، وہ غلام ہے، سرکار کا غلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہ رشتہ داروں میں سے بھی ہے، آپ کا غلام بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی بہت ہی مالدار ہیں، بہت ہی زیادہ اللہ نے انہیں عزت دی۔ ایک دفعہ آپ اپنی خالہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور جن ماسی آندے ہو، اپنی خالہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو خالہ نے ایک بات کہی کہ ایک ایسا نبی آیا ہے جس جو امین اور صادق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی مذہب کی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے کہ ایک ایسا نبی آیا ہے جس پر قرآن اترا ہے، جس کا کلمہ ہے، وہ امین بھی ہے اور صدیق بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین آپ نا ششدر ہو گئے کہ وہ جانتا تو میں بھی ہوں، وہ نبی ہیں، اس پر قرآن بھی اترا ہے، وہ کلمہ بھی آگے پڑھاتا ہے، امین بھی ہے، صادق بھی ہے، صدیق بھی ہیں، بلکہ حضور کے صدیق غلام ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ دوستی تھی عثمان غنی کی۔ حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے، جا کر کہنے لگے یار میری خالہ نے ایک نبی کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کس کا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے اوپر قرآن اترا ہے، میری خالہ یہ کہہ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا، دیکھتے ہی آپ تبسم فرما، آپ جانتے ہو میں بھی ان کا غلام ہوں، میں بھی ان کا خادم ہوں، اگر تو چاہتا ہے میرا آسمان سنور جائے، زمین سنور جائے، میرا جائیداد و مال و عزت آ جائے، مجھے ہر چیز ٹھیک ہو جائے، جنت کا مالک ہو جائے،
اور تو واقع ہی اللہ کو پسند آ جائے، یہ بت ہمیں کچھ نہیں دیں گے، نہ یہ ہماری کوئی بات سنتے ہیں، نہ یہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں۔ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کا رب، جس نے سورج بنایا، اس نبی کو مانتے ہیں جس کا رب چاند بنایا، اس نبی کو مانتے ہیں جس کے رب نے ستارے بنائے، زمین و آسمان، مشرق مغرب شمال جنوب بنایا، دریا سمندر بنائے، جس نے انسان بنائے، جس نے جرند پرند نمادات جمادات درندے حشرات بنائے۔ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کے رب نے ہر ایک کو کھانا دیا، اور کل شین قدیر ہے۔ اے عثمان غنی، اگر تو چاہتا ہے کہ ہر چیز میرے سامنے عیاں ہو جائے، چھوڑ دو ہر چیز کو، سرکار کے قدیم لگ جاؤ۔ اس کے دل میں سرکار کی محبت بھر گئی، اس کے دل میں سرکار کی محبت بھر گئی۔ کہتا ہے اے عثمان غنی ذوالنورین کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق چلو مجھے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق عثمان غنی کو ساتھ لے کر سرکار کے سامنے لے گئے۔ حضور نے دیکھا، آپ نے فرمایا، اے عثمان غنی لبیک آقا، جو تمہاری خالہ نے، ماسی نے، آنٹی نے آگے والی بات کہی تھی وہ بھی مجھے بتا دے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ تیری خالہ نے یہ تو بتایا تھا ایک ایسا نبی آیا جس کا قرآن جس پر اترا ہے، جس کا کلمہ چلتا ہے، وہ امین اور صدیق ہے، جو تو مسلمان ہونے کے لیے آ گیا، تمہیں ابو بکر صدیق نے گائیڈ کیا، تو اس تو ثابت ہو گیا کہ مرید مریدن گائیڈ کر دے نہیں۔ جہاں مرید ہوتا ہے نا، وہ اگر دوسرا نہ ہوئے انہوں گائیڈ کردا ہے، اس پاس سے لاندا ہے۔ اللہ حافظی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عثمان آگے والی بات بھی بتا۔ اس نے ہاتھ باندھے، کہنے لگے، یا آقا، اس نے کہا تھا جس نبی کا تو مسلمان ہو جائے گا، غلام ہو جائے گا، ان کا کلمہ پڑھے گا، ان کی شہزادیاں 2 تمہارے گھر ہوں گی۔ دیکھو نا، تو یار ایک کو جو سیاہ ہے، ایک کو نہ ولیہ ہے نہ وہ حضور دی غلام ہے، اس نو علم دا پتہ ہے، تے جڑا سرکار دا غلام ہووے، عاشق رسول ہووے، انہوں کی بھی نہ پتہ ہوگا۔ زندہ باد، 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 زندہ باد۔ اب دیکھو، حضرت عثمان غنی ذوالنورین حضور کا غلام ہو گیا، اور سرکار کے سامنے جب آتا تھا، اس حضرت سیدنا عثمان غنی جب حضور کے سامنے آتے تھے تو حضور اگر لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ جایا کرتے تھے، اگر آپ کی شلوار پر اونچی ہے تو نیچے کر لیتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا آقا آپ نیچے شلوار کر لیتے ہیں، کیا مطلب، کیا بات ہے؟ آما مجھے عثمان سے حیا آتی ہے، مجھے عثمان سے شرم آتی ہے، اسی لیے حضور کی حدیث پا گیا، انا مدینۃ الحیاء و عثمان البابھا، میں حیا کا شہر ہوں، میں حیا کا دروازہ ہوں، اس کا شہر عثمان غنی ہے۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ جب حضور ایک دفعہ تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، آپ کی جو شلوار ہے یہ پنڈلی تک تھی، حضرت ابو بکر صدیق آئے وہیں رہی، عمر فاروق آئے وہیں رہی، جب عثمان غنی داخل ہوئے تو سرکار نے نیچے کر لی۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے عثمان سے حیا آتا ہے، شرم آتی ہے۔ اس سے کیا مطلب؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں دی تھیں، اس لیے شرم آتی ہے۔ جس کو اپنی بیٹی دے دی جائے اس سے تو شرم آتی ہے، اسی پتہ نہیں کی کیا آنے شرم آنی چاہیے ہمیں۔ یہ حضور نے ہمیں سبق دیا ہے، حضور نے ہمیں تبلیغ کی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائی، حضور مجھے شرم آتی ہے
انا مدین حیا و عثمان البابو ہاں، میں حیا کا دروازہ ہوں، اس کا شہر عثمان غنی ہے۔ اب سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دیکھو دائیں طرف ابو بکر صدیق آ کر بیٹھ گئے، بائیں طرف حضرت عمر فاروق بیٹھ گئے، سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھ گئے۔ سرکار اسے دیکھتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، یعنی کہ اتنی محبت ہے ان صحابوں سے، اپنے خلیفوں سے، اپنے یاروں سے اتنی محبت ہے کہ ابو بکر صدیق آئے، آپ نے دائیں طرف جگہ دی، عمر فاروق آئے، آپ نے بائیں طرف جگہ دی، عثمان غنی آئے، آپ نے سامنے جگہ دی۔ اب بھی مدینے چلے جاؤ، ابو بکر صدیق عمر فاروق حضور کے پاس ہیں، عثمان غنی مسجد جنت البقیع میں ہے جو سرکار کے سامنے ہے۔ گل کرو وہ میرے بھائیو دوستو، حضور جس پاس رکھ دینے نا، جو انہاں متا کر دینے حضور ہی جان دینے، وہ ہر چیز جانن والے ہیں، علم غیب جانتے ہیں، ہر چیز حضور کے سامنے ہے۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت عثمان غنی حضور نے ارادہ فرمایا، اے صحابیو لبیک آقا، یہ بات غور سے سننے والی ہے، اے صحابیو لبیک آقا، میں چاہتا ہوں حج پہ چلیں۔ تمام صحابہ سرکار کے ساتھ چل پڑے اور 1500 صحابی تھے، کتنے؟ 1500 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے، حضور کے ساتھ چلتے 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 ایک ایسا علاقہ آیا حدیبیہ، وہاں سرکار کی قصوہ رک گئی، اونٹنی، اس کا نام تھا قصوہ، اونٹنی رک گئی، حضور نے اسے ہلایا، اس کو آگے چلانے کی کوشش کی، وہ نہ چلی، حضور نے وہی بٹھا دیا، یہاں بیٹھ جاؤ، کوئی نہ کوئی حکمت عملی ہے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ میں جبریل، یا رب جلیل، جاؤ میرے محبوب کو عرض کرو کہ کفار جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، وہ کم از کم 20 یا کتنے میل پیچھے ہے وہ جگہ، 12 میل وہ پہلے جگہ آتی ہے حدیبیہ، مکہ مکرمہ سے پہلے۔ تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آپ نے لگا لیے خیمے، آپ نے فرمایا یوں کرو، عثمان غنی کو وہاں بھیجتے ہیں کیونکہ یہ میرے جیسا ہے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم حضرت ایک صحابی ہیں، وہ تشریف لے گئے عثمان غنی کے گھر، تو دیکھا تو اماں عائشہ صدیقہ سے بھی یہ مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا جو عثمان غنی ہے اس کی صورت میرے جیسی ہے، اور یہ بھی حضور کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ عثمان میرے جیسا بولتا ہے، یعنی کہ خل کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جہاں بھی جس طرح بھیجتے تھے حضرت عثمان غنی کو بھیجتے تھے، سرکار کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے، کسی کے پاس، کسی کو مائل کرنے کے لیے، کسی کو موہنے کے لیے، کسی کے یعنی کہ اسے حضور اپنا بنانے کے لیے عثمان غنی کو بھیجا کرتے تھے کہ اس کی جو گفتگو ہے وہ میرے جیسی گفتگو ہے۔ حضور محبت فرماتے تھے، واقعی لطیف اور زبان میں بہت شیریں تھی۔ آپ نے فرمایا تمام صحابہ موجود تھے، 1500 صحابی، آپ نے ایک کو چنا، ہمیں یوں کرو عثمان غنی کو میرے پاس لاؤ۔ عثمان غنی آ گیا، میں عثمان لبیک آقا، جاؤ مکہ میں ان کے ساتھ مشاورت کرو، ان سے پوچھو کیا بات ہے، پھر آ کر مجھے بتانا، پھر اگر کہیں گے تو پھر جو بھی ہوگا آگے دیکھیں گے، جاؤ میری طرف سے۔ حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ کے سرداروں کو ملے، ایسی گفتگو کی، وہ موم ہو گئے، وہ کہنے لگے یوں کرتے ہیں، حضور کو ہم حج نہیں کرنے دیتے، حضور کو طواف نہیں کرنے دیتے، یوں کرتے ہیں تم آئے ہو طواف کر لو۔ ادھر صحابہ کرام نے پتہ کیا کہا، یا آقا وہ عثمان غنی گئے ہیں، اب وہ اس کی خوش قسمتی ہے، عثمان غنی کی خوش قسمتی ہے کہ وہ چلا گیا ہے، اب وہ طواف کر کے ہی آئے گا،
حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ اے صحابیوں وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضور نے یہ فرمایا، ادھر تمام وہ مکہ والوں نے سرداروں کہا ہے عثمان تم آئے ہو، ہم ان کو نہیں کرنے دیتے طواف، آپ آئے ہو مکہ مکرمہ کا طواف کر لو۔ عثمان غنی نے پتہ کیا کہا؟ حضور کے بغیر میں طواف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ کئی نو انکار کیتی کھلوتے نے اللہ دے گھر نو، کئی نو طواف کیتی کھلوتے نے اللہ دے گھر نو انکار کر رہے ہیں۔ حضور کو انہوں پتہ ہے نا دے کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے میرے آقا ہے، چاہے جو کچھ ہے میرے آقا میں ہے۔ حضور عثمان غنی نے کہا اے لوگوں میں نے نہیں کرنا طواف حضور کے بغیر، حضور میرے ساتھ ہوں گے تب طواف کروں گا۔ ادھر حضور نے پہلے بتا دیا، ادھر عثمان غنی نے یہ کہہ دیا۔ اتنے میں انہوں نے کہا ہم نے تمہیں کہا طواف کرو، تم نے انکار کیا، اسے پکڑ لو، باندھ لو۔ باندھ لیا گیا۔ ادھر سے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ اے صحابیوں لبیک آقا، عثمان کو لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عثمان کو لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ ان کا یا آقا جیسے آپ کی مرضی، میں آؤ پھر بیعت کرتا ہوں تمہاری، مر جائیں گے نہیں، عثمان غنی کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ آقا جیسے آپ کی مرضی۔ تمام نے انہوں جو صلح وہ حدیبیہ ہے نا، وہ یعنی کہ اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام 1500 کی آپ نے بیعت کی۔ وہ بیعت کی جائی کہ سر کٹوا دیاں گے بجاں گے نہیں۔ یہ دے موسیٰ علیہ السلام فرمایا آؤ جنگ کریے فرعون نال، اپنی زیادہ اپنا لشکر ہے۔ انہوں نے کہا اسی کو نہیں لڑنا، تو جانتے ہیں رب جانے، اسی نہیں لڑنا، جا لڑ۔ ادھر حضور اکثر جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بھائی صحابیو اب ادھر زیادہ لوگ ہیں کیا کریں؟ عرضی یا آقا اسی موسیٰ دی قوم کوئی نہیں، دھڑ تن سے جدا ہو جائیں گے سر، پھر بھی ہم ان کے سینے میں جا لگیں گے۔ واہ واہ، یہ ہے ایمان۔ تو آپ نے تمام کی بیعت کی تو رہ گئے عثمان غنی۔ آما یہ ہاتھ میرا، یہ ہاتھ عثمان غنی کا، یہ میں بیعت لے رہا ہوں۔ اس تو ثابت ہو گیا کہ بیعت ضروری ہے، ہاتھ ہاتھ پانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کپڑے نہ بیعت، یہ نہیں کہ سوٹی نال بیعت، یہ نہیں رسے نال بیعت، یہ نہیں فونہ تے بیعت، یہ نہیں لکھ تے بیعت، یہ نہیں کاغذات تے بیعت۔ بیعت ہاتھ میں ہاتھ۔ حضور چاہتے تو فرما دیتے، حضور سے بڑھ کر کون ہے، آپ یہ فرما دیتے میں نے تمام کی بیعت کی۔ حضور نے بیعت کی ہاتھ میں ہاتھ ملا کر۔ عثمان غنی رہے، آما یہ ہاتھ میرا، یہ ہاتھ عثمان غنی کا، یہ میں بیعت لے رہا ہوں۔ اس لیے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہے۔ اب اس لیے حضور نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرے محبوب کی بیعت میری بیعت ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن میں، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں پھر عثمان غنی آ گئے، آپ واپس آئے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور لے کر آئے، بیعت بھی کی کہ لے کر ہی جائیں گے، ایسے خالی نہیں جائیں گے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک پہاڑ پہ کھڑے ہیں، وہ کافی اونچی چوٹی ہے، وہاں کھڑے ہیں، زلزلہ آ گیا۔ غور کیجیے گا، زلزلہ آ گیا، وہ کپ کپی میں آ گیا۔ حضور نے ایڑی لگائی، ہاں اے پہاڑ رک جا، جانتے ہو تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، تے 2 شہید نے، تے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی، یہ 2 تھے۔ حضور نے پہلے بشارت دے چھڑی، دسو اور علم غیب کے نو آندے ہو یار؟ کوئی علم غیب کی ہے جو عقلوں سے بالا تر چیز کہی جائے یا بتائی جائے، یا جس کا ہمیں نہ پتہ وہ ہو
उसी वक्त पर पहाड़ रुक गया। हमारे पहाड़ जलजला आया, जोर जोर से कपकपी में आ गया। आपने एड़ी लगा, रुक जाओ, एक नबी है तुम्हारे ऊपर, दूसरा सदीक है तुम्हारे ऊपर, और दो शहीद हैं, हज़रत उमर फारूक, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये दो थे। एक दफ़ा हज़रत उस्मान गनी वो ना अरब में कहत पड़ गया, लोग बहुत ही गरीब हो गए, बहुत माल कम हो गया। हज़रत उस्मान गनी आपने पता क्या किया, हर एक बंदे को बुलाया, 100 बंदे को, और 100 बंदे को ऊँट भी दिया और उसके ऊपर माल भी लदा हुआ था। खाली ऊँट नहीं दिया, ऊँट भी दिया, उसके ऊपर माल भी दिया, 100 बंदे को। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आए लोगों, लब्बैक आका, अभी अभी जिब्रील हाज़िर हुआ है और वो कह रहा है कि उस्मान गनी बहुत अमीर और बहुत ही रहम दिल और बहुत ही आला, और यही आपका खलीफा सोम होंगे और यही आपकी मुशाहबत होंगे, और इन्हीं की आपकी ज़बान जैसी आपका तर्ज़ कलम इसी का होगा, और जो चाहें आप इसे इनाम अता कर दें। फिर हजूर ने इनामों से नवाजा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है तो उस्मान गनी हाज़िर हो गए। अर्ज़ की, या आका, मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं, क्या? या मौला, मेरी दावत कबूल फरमाएं, मेरी दावत कबूल फरमाएं। आप मैं, ठीक है, हम दावत कबूल फरमाते हैं। तो या आका, ये जो सुफ़ा सहाबा हैं, ये जो 400 सहाबी हैं, ये भी आप साथ ले आएँ। हाँ, मैं इनको भी मैं साथ ले आऊँगा, इनको भी साथ ले आऊँगा। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तैयारी फरमाई, उस्मान गनी तमाम को कहे लंगर पकाओ, वो लंगर पकाना शुरू कर दिया। उस्मान गनी सरकार को लेने के लिए आए। जब सरकार को लेने के लिए आए, हजूर आगे आगे चल रहे हैं, उस्मान गनी पीछे पीछे चल रहे हैं। पीछे तमाम सहाबा, सुफ़ा सहाबा, 400 सहाबी थे। जब हजूर खरामा खरामा वो आ रहे हैं कि नसीम आ रही है, हजूर आस्ता आस्ता जब आ रहे हैं तो उस्मान गनी हाथ बांधे हुए हैं, और सरकार जब चलते हैं ना तो हजूर एक कदम उठाते हैं, दूसरा रखते हैं, तो उस्मान गनी कदम गिन रहे होते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम उठाते हैं तो सरकार उस्मान गनी कदम गिनते हैं। और जब उस्मान गनी के घर हजूर तशरीफ़ लाए और खाना खिलाया, सरकार ने तनावर फरमाया, सैराब हो गए। आपने फरमाया, उस्मान, तुम्हारा खाना है, उस्मान गनी ज़ुल्रैन रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम्हारा खाना बहुत लजीज आला है। और अर्ज़ की, या मौला, एक और मेरी अर्ज़ है। हम, क्या? या मौला, इतने मैंने आपके कदम गिने, 1000 या कमो बेश जितने मैंने आपके कदम गिने हैं, हर एक कदम के बदले एक गुलाम मैं आज़ाद करता हूँ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब देखो मेरे भाइयों दोस्तों, हर एक अर्ज़ की, या मौला, इतने मैंने आपके 1000 के कमो पेश मैंने आपके कदम गिने हैं, हर कदम के बदले एक गुलाम आज़ाद करता हूँ। हजूर बहुत खुश हुए। इतने अमीर थे हज़रत उस्मान गनी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी बेटी उस्मान गनी को दी, उस्मान गनी को अपनी बेटी दी। उस्मान गनी के साथ अक़द हुआ, बल्कि हज़रत बीबी पाक रुक़ैया हजूर अकरम सल्लम के बेटी पाक, आपसे हजूर ने पूछा भी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आपने पूछा बेटी से कि उस्मान लतीफ़ भी है, अच्छा भी है,
خلق والا بھی ہے، جیسے آپ کی مرضی، آگے ہاتھ باندھے مولا یا آقا جیسے آپ کی مرضی۔ واہ واہ، اس سے ثابت ہو گیا اگر اپنی بیٹی سے پوچھ لیا جائے تو کوئی مضحکہ نہیں، اور پوچھنا چاہیے، اپنی بیٹیوں سے پوچھنا چاہیے۔ سرکار نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تو اس لیے پوچھ کر عثمان غنی ذوالنورین کو آپ نے عطا کی، آپ نے عقد مبارک فرمایا، وصال فرما گئی۔ پھر ام کلثوم حضور نے دوسری بیٹی عطا کر دی، وہ بھی وصال کر گئیں، اور آپ کا اس لیے لقب ہے ذوالنورین، دو نوروں والے۔ عثمان غنی ذوالنورین، دو نوروں والے، ایک آپ نے بیٹی دی، پھر دوسری بیٹی دی، اور حضور کی حدیث مبارک ہے اگر میری 40 بیٹی ہوتی عثمان کے گھر وصال کرتی میں دیتا جاتا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور میں اگر میری 100 بیٹی ہوتی عثمان کے گھر وصال کرتی میں دیتا جاتا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو کتنی محبت ہے، کتنا حضور اپنے صحابوں سے، اپنے غمخواروں سے، اپنے دلداروں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے یاروں سے کتنا الفت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، حضور اسی لیے عثمان غنی ہیں، ذوالنورین ہیں، غنی ہیں، سخی ہیں، دیتے ہیں لوگوں کو، اور ذوالنورین ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں عقد میں ہیں۔ اس لیے آپ کا جو ذوالنورین ہے، یعنی کہ غنی کا مطلب ہے سخی، دینے والا ہر چیز، اور ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ وہ دو نور حضور کی شہزادی ہیں، وہ دو نور حضور کی شہزادی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان سے محبت فرماتے ہیں۔ عثمان غنی ذوالنورین خلیفہ سوم ہیں، امیر المومنین، امیر المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، سرکار کے غلام ہیں، اور حضور کے صحابی بھی اور خلیفہ بھی۔ جس نو اسی دستار دے دئیے، غور کرو، جس نو اسی دستار دے دئیے وہ بڑا پھنڈیا پھردا رہندا ہے، تے جنوں حضور اپنی دستار دے دیویں اوندا کی کمال ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ جنوں اسی خلافت دئیے تے خلیفہ بن جاندا ہے، تے او جناب علی ہر پاسے آندا ہے میں خلیفہ تے مینوں فلانے پیراں دی دستار تے میں یوں تے میں فوں۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین نو تو سرکار نے اپنی دستار دیتی، اپنی خلافت دیتی، اپنا درجہ دیتا ہے۔ جیڑا شخص نو، جیڑا بندہ اپنی دستار دے دے در اصل وہ خود ہوندا ہے، وہ جیڑی اپنی دستار جس نو دیندا ہے وہ خود ہوندا ہے۔ اس واسطے وہ اپنا ہوندا، وہ نائب ہوندا ہے، اپنی ہر چیز انہوں دیندا ہے۔ انہوں پھر اگوں چاہیے کہ ہر چیز قدم، قلم اور قسم سوچ کے اٹھاوے۔ جس نو خلافت دیندا ہے انہوں اپنا کچھ سمجھدا ہے، انہوں اپنا عطا کردا ہے، اپنی دستار دیندا ہے، اپنے بزرگوں دی دستار دیندا ہے۔ جدوں دستار دے دیندے نے اس نو چاہیے اپنا، جدوں دستار دیندے نے انہوں ابدال کر دیندے نے، ان دا حالات بدل دیندے نے، ان دا نظام بدل دیندے نے، پھر انہوں بھی چاہیے قدم، قلم اور قسم سوچ کے اٹھاوے۔ آج کل ایسے لوگ ہیں جدو خلافت مل جاندی ہے اندر بس ہن مرسی اسی آئے، انج نہیں کرنا چاہیے۔ جیڑا دیندا ہے نا وہ لے بھی سکدا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، ہوں تو اذان آ گئی، نماز پڑھ کے تو پھر ختم پاک فوری پڑھ دیاں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔